वेलकम बैक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात तय पा गई। वज़ीर आज़म आज शाम ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मिलकर इलेक्शन लड़ने पर मुशावरत होगी। सदर जरदारी बिजली के बिल्स में आवाम को रिलीफ देने का मामला उठाएंगे। और अब कुछ जिक्र करेंगे अहम मुलाकात का। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई, जिसमें तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशियन सदर के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीख़ी बरादराना और दोस्ताना दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीख़ी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात है, जबकि दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। शहबाज शरीफ ने बाहमी फ़ायदेमंद मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफ़ा ने इंडोनेशिया के सदर की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने इंडोनेशिया की पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों खुसूसन दिफाई पैदावार में ताउन के मज़ीद मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इआदा किया। दरामदी चीनी पर टैक्स छूट पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी की दरामद के लिए जारी किया जाने वाला टेंडर वापस ले लिया है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख टन चीनी का टेंडर वापस लेकर 50,000 टन के लिए नया टेंडर जारी कर दिया। बोलियां 22 जुलाई तक तलब कर ली गई हैं। इससे कबल हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद का फैसला किया था और ड्यूटीज़ मुआफ़ी। CTP ने 3 लाख टन का टेंडर जारी किया था, जो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात पर वापस ले लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की तामीर के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की तामीर में जदीद क्लासरूम्स पर ज़्यादा सरमायाकारी की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म ने इजलास में खिताब के दौरान कहा कि बतौर खादिम पाकिस्तान कौम के बच्चों को बैनुल अक़वामी मयार की तालीम व तरबियत अपनी अव्वलीन ज़िम्मेदारी समझता हूँ। दानिश स्कूल से मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके के बच्चों की खिदमत का जो ख्वाब देखा, अल्लाह के बेपाया फजल से वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पूरे मुल्क में दानिश स्कूल्स के क़याम से हज़ारों बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इजाफी नशस्त मिल गई है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक KPK में मखसूस नशस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग 9, JUI 9, पीपल्स पार्टी 5 और PTI और ANP को एक इजाफी नशस्त मिली है। फैसले में मजीद ये भी बताया गया कि नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशस्त भी मिल गई। 26 मखसूस ख़वातीन की नशस्त पर ANP और PTIP के माबैन टॉस होगा, जबकि फैसला इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ समात के बाद महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स अथॉरिटीज से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत ने FBR का मुनासिब मोहलत के बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि टैक्स हुकाम को सजा देने वाली एजेंसियों के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। FBR की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में कहना था कि टैक्स वसूली का मकसद पकड़ धकड़ करना नहीं है। अदालत का कहना है कि एक ही दिन अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी के खिलाफ 2 अरब 92 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स रिकवरी का नोटिस मुअत्तल कर दिया, जबकि दूसरी कंपनी पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए की विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम करार दे दी। दोनों कंपनियों के खिलाफ रिकवरी नोटिस टैक्स अफसर ने अपील के दिन ही जारी किए थे।
الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا ہے اور کمیشن نے ان کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس کو منظور کرتے ہوئے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کی نااہلی کے حوالے سے دائر 2 علیحدہ درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے قرار دیا کہ ان کی جمع کرائی گئی تعلیمی اسناد جعلی ثابت ہو چکی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جمشید دستی نے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت جعلی تعلیمی دستاویزات پیش کی جو انتخابی قوانین کے سرہن خلاف ورزی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جمشید دستی اب قومی اسمبلی کی رکنیت کے اہل نہیں رہے اور ان کی نشست کو خالی قرار دیا جائے گا۔ قانونی ماہرین کے مطابق الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، تاہم جمشید دستی کے پاس اس کے خلاف عدالت سے رجوع کا حق موجود ہے۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں معطل اپوزیشن ارکان کے خلاف مزید کارروائیاں مذاکرات کا نتیجہ آنے تک روک دی گئی ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کے مذاکرات نتیجہ خیز ہونے تک اسپیکر نے مزید کارروائیاں نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ اپوزیشن کے 19 معطل ارکان کے خلاف اسمبلی سیکریٹریٹ نے مزید کارروائیاں کرنا تھیں۔ ذرائع نے بتایا کہ 10 معطل ارکان سے توڑ پھوڑ کرنے پر جرمانہ وصولی روک دی گئی ہے۔ معطل 10 ارکان کو جرمانوں کا دوسرا نوٹس بھی جاری نہ ہو سکا۔ تنخواہوں سے جرمانے کی رقم کاٹنے کا عمل بھی روک دیا گیا۔ معطل ارکان پر ایوان میں توڑ پھوڑ کے الزام میں 20 لاکھ سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن کے مزید 9 چیئرمین تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عہدوں سے ہٹانے کی تحریک بھی روک دی گئی۔ حکومتی ارکان کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اپوزیشن کے 4 چیئرمین عہدوں سے پہلے ہی ہٹائے جا چکے ہیں۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سرکاری اسپتالوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اسکواڈ کا مقصد اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی، عملے کی حاضری، کلینکل سروسز، آلات اور صفائی سمیت تمام انتظامی اور طبی امور کی نگرانی کرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ اسکواڈ 3 اضلاع میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کام شروع کرے گا، جس میں ڈاکٹرز، فارماسسٹ، بائیو میڈیکل انجینئرز، بجٹ آفیسرز اور ڈیٹا ایکسپرٹس شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکواڈ کے لیے جامع چیک لسٹ تیار کرنے اور روزانہ کی رپورٹنگ یقینی بنانے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ اجلاس میں پنجاب میں مختلف طبی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے گیسٹرولوجی سینٹرز، ٹراما سینٹرز، کارڈیولوجی وارڈز اور کیتھ لیبز کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ مریم نواز شریف نے واضح ہدایت کی کہ سرکاری اسپتالوں میں تمام ادویات اور سہولیات عام آدمی کے لیے مفت ہونی چاہیے اور اس ضمن میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کے گرد قانونی گھیرا مزید تنگ۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کی 10 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے یہ فیصلہ عدم پیروی کی بنیاد پر سنایا۔ یہ تمام مقدمات 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے سلسلے میں درج کیے گئے تھے، جن میں عمر ایوب کو مرکزی کردار قرار دیا گیا ہے۔ عدالت میں پیش نہ ہونے پر ان کی ضمانتیں کالعدم قرار دے دی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹریز کو خطوط لکھے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس فوری طلب کر کے مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف لیا جائے تاکہ ارکان سینٹ الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ الیکشن کمیشن کے خط میں آئین کے آرٹیکل 109 اور 105 کی طرف توجہ مبذول کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے اور خط میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر نوٹیفائڈ اراکین اسمبلی اجلاس کر سکتے ہیں اور نہ ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ کی تاریخ 21 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر کو مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے لینے سے متعلق درخواست کی تھی۔ وزیر بلدیہ سندھ سعید غنی کی زیر صدارت صوبے بھر میں مخدوش اور خطرناک قرار دی گئی عمارتوں کے حوالے سے بنائی گئی کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 588 مخدوش عمارتوں، 59 انتہائی مخدوش عمارتوں سمیت دیگر پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں کمشنر کراچی نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت تک 59 انتہائی مخدوش قرار دی گئی عمارتوں میں سے 29 عمارتوں کو خالی کروا لیا گیا ہے اور ان کی رہائشیوں کا ڈیٹا بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ باقی ماندہ عمارتوں کو بھی جلد خالی کروا لیا جائے گا۔ وزیر بلدیہ سندھ سعید غنی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تمام خطرناک عمارتوں کا سروے کروایا جائے کیونکہ یہ شکایات مل رہی ہیں کہ کچھ عمارتوں کو غلط
خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ سروے تیزی سے مکمل کیا جائے اور اس کی رپورٹ آئندہ ہفتے اس کمیٹی کے اجلاس میں پیش کی جائے۔ سعید غنی نے کہا کہ پہلے مرحلے میں متاثرہ بغدادی لیاری کی عمارت کے متاثرین اور جو 29 عمارتیں اب تک خالی کروائی گئی ہیں ان کے مکینوں کو 3 ماہ کا کرایہ سندھ حکومت ادا کرے گی۔ اس کے بعد پگڑی اور مالکانہ حقوق کے مکینوں کے لیے مذکورہ کمیٹی اپنی سفارشات پیش کرے گی، جس کے تحت ان کو معاوضہ یا دیگر مراعات فراہم کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کراچی کی ہدایت پر العظم چوک پر غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ آپریشن کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد سبحان احمد نے کی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم کے مطابق العظم چوک پر قائم تجاوزات کی وجہ سے عوام کو ٹریفک جیم جیسے مسائل کا سامنا تھا۔ 3 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس جگہ پر غیر قانونی سرگرمیاں بھی ہو رہی تھیں جو کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تجاوزات کا خاتمہ ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کا خاتمہ ضلع بھر میں جاری ہے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، یہ الفاظ آپ نے مختلف ادوار میں بہت سنے ہوں گے، مگر آج کل کراچی میں یہ الفاظ واقعی شیر کے آنے یا ڈھونڈنے والے تنازع کو لے کر کہے جا رہے ہیں۔ شیر ایک، دعوے دار دو، ملکہ برطانیہ کا تحفہ یا تقریروں کا اثاثہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا دعویٰ، شیر کو ہم نے بازیاب کروایا۔ وہیں سابقہ میئر کراچی وسیم اختر نے ویڈیو شواہد پیش کرتے ہوئے تاریخ یاد دلا دی۔ NTN نیوز نے تمام حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملکہ برطانیہ کا شیر چوری ہونے کا معاملہ، حقیقت یا فسانہ، شیر کو بازیاب کس نے کرایا؟ ہم نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ میئر کراچی ایک طرف تو اونچے اونچے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شیر ہم نے بازیاب کرایا، لیکن کیا واقعی شیر میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بازیاب کرایا یا ان کی سیاسی پارٹی کے سابقہ ادوار میں شیر کو واپس چڑیا گھر لایا گیا؟ یہ ایک ایک کراچی والے کا سوال ہے۔ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب مورتیاں ایکچولی چوری ہوئی ہوئی تھی نا کسی اور کے گھر میں تھی، تب کسی نے یہ خبر نہیں چلائی۔ آپ سب کو پتا ہے نا وہ مورتیاں کہاں تھی، شیر کہاں تھا ماربل والا، تب کوئی خبر نہیں چلا تھی۔ تو ہم نے نکالی چیزیں، وہ جو شیر چھپے ہوئے کہیں پڑے ہوئے آج بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تحت چلنے والے زو میں موجود ہے، وہ مورتیاں جو کسی کے گھر میں تھی وہاں سے نکال کے ہمارے آفس میں موجود ہے۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر نے موجودہ میئر کراچی مرتضی وہاب کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے شیر کے حوالے سے دعویٰ جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ شیر کو ہم نے بازیاب کرایا تھا۔ میئر کراچی کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ کام کریں، عوام ان سے خود پیار کرے گی۔ میری خواہش تھی کہ میں زو کو بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے بہتر کروں۔ اس شیر کے اوپر بیٹھتے تھے ہم لوگ، کھیلتے تھے، چھوٹے بچے ہوتے تھے اور مجھے وہ شیر یاد ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اس پارک میں KMC پارکس ڈپارٹمنٹس کے متعدد ملازمین، مالی اور سٹی وارڈن کا عملہ موجود ہونے کے باوجود یہ چوری میئر کراچی اور ان کی انتظامیہ کی کارکردگی اور قومی ورثے سے دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حیران کن عمل تو اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ پورا ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی اور نہ ہی میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی یا DG پارکس اخلاق احمد کے خلاف کوئی بھی ڈپارٹمنٹل انکوائری سمیت شوکاز نوٹس کا اجرا کیا گیا۔ عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ملک میں آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 6.5 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل 3 روپے 74 پیسے سستا کرنے کی تجویز کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی ورکنگ کر لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی کا اعلان کیا جائے گا، جبکہ پیٹرول 6 روپے 60 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے 23 پیسے فی لیٹر تک کمی کی تجویز کی گئی ہے۔ تو دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے، جن سیاسی جماعتوں کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں وہ صرف اور صرف تنقید کرتی ہیں۔
کراچی میں جام صادق پل کے دورے کے دوران سینئر وزیر نے یلو لائن BRT کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. انہیں یلو لائن BRT کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی. اس موقع پر سینئر وزیر شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر قائد میں تیز رفتاری سے یلو لائن BRT کا کام جاری ہے. ابھی جام صادق برج کی تعمیر جاری ہے. BRT لائنز کی اس شہر میں اشد ضرورت ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ کی ترجیح ہے کہ BRTs پر تیزی سے کام مکمل کریں. BRTs پر EV بسیں چلائی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ ریڈ لائن سست روی کا شکار تھی، تاہم اب پیش رفت ہے اور وہاں کام کی رفتار میں تیزی آئی ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ان پروجیکٹس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے. اگست میں ڈبل ڈیکر بسز کا آغاز کیا جا رہا ہے. EV بسوں کے بعد EV ٹیکسی بھی آئندہ ماہ میں متعارف کروائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ ماحول دوست گاڑیوں سے شہریوں سمیت ماحول کو بھی فائدہ ہوگا، جبکہ آئندہ ماہ EV پینگ موٹر سائیکل مفت میں خواتین کو دی جائیں گی. جب بھی بارش ہوتی ہے تو کشش ثقل کے ذریعے پانی جاتا ہے. میٹنگز کے باوجود بھی ہیسکو نے کل پرفارم نہیں کیا. ہیسکو کے الیکٹرک بلا تعطل بجلی فراہم کرے تاکہ پانی کی نکاسی ممکن ہو سکے. پاکستان ریلویز نے مسافروں کی سہولت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی حامل بزنس ٹرین متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف جدید ٹرین کا افتتاح 19 جولائی کو لاہور اسٹیشن پر کریں گے. ریلوے حکام کے مطابق کراچی اور لاہور کے درمیان پہلے سے چلنے والی پاک بزنس ٹرین کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، جو 28 نئے ڈیجیٹل چائنیز کوچز پر مشتمل ہوگی. جدید بزنس ٹرین میں مسافروں کی سہولت کے لیے مفت وائی فائی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کردہ ڈائننگ کار شامل ہوگی. ٹرین کے کرائے میں اضافہ کیا جائے گا یا نہیں، اس حوالے سے ریلوے حکام کی جانب سے تاحال کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں. اور یہاں پر آپ کو اچھی خبر دیتے چلیں کہ برطانیہ کا پاکستانی طلبہ اور پیشہ ور افراد کے لیے ویزا کی نئی سہولت کا آغاز. برطانیہ جانے والے زیادہ تر طلبہ اور پیشہ ور افراد کو 15 جولائی سے پاسپورٹ پر ظاہری اسٹیکر ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی. اس حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے کہا کہ UK کے ویزا سسٹم میں اصلاحات طلبہ اور پیشہ ور افراد کے لیے اپنی شناخت اور ویزا اسٹیٹس ثابت کرنا بہت آسان بنا دیں گی. بہت جلد یہ سہولت تمام ویزا کیٹیگریز پر نافذ کر دی جائیں گی، جس سے برطانوی ویزا حاصل کرنے کے عمل کو مزید محفوظ، آسان اور مؤثر بنا دیا جائے گا. اور فرانس سے آپ کو خبر دیتے چلیں، جہاں یوم آزادی کی تقریبات جوش و خروش سے منائی گئی ہیں، جن میں فضائی مظاہرے، شاندار آتش بازی، ڈرون لائٹ شوز اور ملک بھر میں جشن کا سما دیکھنے میں آیا. پیرس کی مشہور شانزے-لیزے ایونیو پر مرکزی فوجی پریڈ کا انعقاد ہوا، جس میں 7000 فوجی اہلکاروں نے پیدل، گھڑ سوار اور بختر بند گاڑیوں پر مارچ کیا. تقریبات کا آغاز فرانسیسی صدر میکرون کے ہاتھوں آرک دی ٹرائمف میں فلیم آف دی ان نون سولجر کمیٹی کو نئی تلوار پیش کرنے سے ہوا، جو تنظیم بلوئے دے فرانس کے قیام کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوئی. پریڈ میں فرانسیسی فضائیہ کے ساتھ دیگر یورپی ممالک اٹلی، اسپین، جرمنی، برطانیہ، بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ کے ایئر فورسز کے جنگی طیاروں نے حصہ لیا. ان طیاروں نے پیرس کی فضاؤں میں فضائی کرتب دکھائیں اور ساکرے کور باسیلیکا اور لوور پیرامڈ کے اوپر فلائی پاس کیا. فرانسیسی فضائیہ کی مشہور ایروبیٹک ٹیم فرانس نے قومی رنگوں کے ساتھ آسمان کو رنگین کر دیا. تقریب میں فرانسیسی پولیس، انسداد دہشت گردی بریگیڈ، فوجی یونٹس اور اسکول کیڈٹس بھی شامل تھے. کچھ کھیل کی بات کریں گے. قومی کرکٹ ٹیم T20 میچز کی سیریز کے لیے آج رات بنگلہ دیش روانہ ہوگی. دورہ بنگلہ دیش میں قومی ٹیم 3 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے گی. قومی ٹیم میں زیادہ تر نوجوان پلیئرز کو موقع دیا گیا. مائک ہیسن ہیڈ کوچ، شین میکر موٹ فیلڈنگ، گرانڈ لوڈین اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ اور سید چیمہ مینیجر کی ذمہ داری ادا کریں گے. دورہ بنگلہ دیش میں 3 T20 انٹرنیشنل میچز 20، 22 اور 24 جولائی کو کھیلے جائیں گے، جس کے بعد پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز سے 3 میچز پر مشتمل T20 اور 2 میچز مزید کھیلنے کے لیے امریکہ پہنچے گی.